बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे, ख़बरें थीं और कुछ तस्वीर वगैरह भी आईं, जिससे ये पता चला कि कुछ पाकिस्तानी इज़राइल का दौरा कर रहे हैं। इसके बारे में कोई वजाहतें कहीं से नहीं थीं और काफ़ी सारा इसमें अभाम था कि इसमें सरकारी सतह पे क्या तावन है या इनको कैसे स्पॉन्सर किया गया है। जो लोग शरीक थे उनमें कहा गया कि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी, यानी पाकिस्तानी लेकिन अमेरिका में आबाद हो चुके हुए लोग, वो ग़ालिबन उसमें 2-3 लोग शरीक थे। लेकिन उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद कुरैशी, जो कि PTV के एम्प्लॉई हैं, PTV में काम करते हैं, वो भी वहाँ दिखाई दिए और उनके अपने ट्वीट्स वगैरह भी किए। अहमद कुरैशी एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी इंतहाई नेशनलिस्ट आदमी हैं। उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी पाकिस्तान दोस्ती, पाकिस्तान से मोहब्बत, इन चीज़ों के बारे में शक करना भी मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन बारसूरत अगर हुकूमत की तरफ से कोई इशारा हो या कोई भी सरकारी तौर पे किसी जगह से पजीराई हो, तो फिर ये दौरे वगैरह किए भी जा सकते हैं, हुब्बुल वतनी अपनी जगह पे। और हो सकता है कि ये सोच के किए गए हों कि पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ किया जाए। ये बात यूँ खुली कि हर्ज़ोग, जो कि इज़राइल के सदर हैं, उन्होंने पिछले 26 तारीख को ग़ालिबन डेवोस में, जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि पिछले दिनों 2 डेलीगेशंस ऐसे इज़राइल में आए जिनकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा ज़बरदस्त रहा वो विज़िट सुन के। और उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी ये अमेरिका में 2020 में ट्रंप की हुकूमत थी उस ज़माने में, इज़राइल के साथ ये माहदे साइन किए गए, जिसकी रूह से बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट, इन्होंने न सिर्फ सफारती ताल्लुकात इज़राइल से कायम किए बल्कि इज़राइल के साथ मिल के ये जंगी मशक़ें वगैरह भी करते रहे। ख़ास तौर पे बहरी मशक़ें समंदर में की। और इज़राइल का मफाद इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ईरान पे नज़र रखनी चाहता है, वो इंडिया के साथ तावन करना चाहता है, लिहाजा यहाँ इस खित्ते में उसको ज़रूरत थी कि वो अपने लिए जगह पैदा करे। अब ये जो डेलीगेशन गया, इसमें इसकी बहुत तफसीलात तो हमें पता नहीं, लेकिन जो ये सदर हर्ज़ोग ने वहाँ ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि 2 डेलीगेशन इन दोनों इस ज़माने में इन्हीं दिनों में आए। एक मोरक्को का डेलीगेशन था जो कि वहाँ के ओपिनियन मेकर्स का था, और उन लोगों की वजह से हमें बड़ी मज़ेदार बातें, बड़ा अच्छा, बड़ा अमेजिंग रहा विज़िट उनका, क्योंकि उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि अब इज़राइली यानी यहूदी और मुसलमान भी इकट्ठे रह सकते हैं। कोई इनमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग, वो बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और इसी तरह उन्होंने कहा जी दूसरा डेलीगेशन पाकिस्तानियों का था, जिसमें कि अमेरिकन पाकिस्तानी मौजूद थे, और वो भी तजर्बा हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमने देखा कि गुडविल है, ऐसी सोच मौजूद है कि इज़राइल के साथ ताल्लुक़ रखा जाए। बात लोग कहते हैं कि किसी न किसी सतह पे नीचे गैर सरकारी तौर पे कोई ना कोई ताल्लुक़ इज़राइल से बातचीत वगैरह होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई। मगर ये विज़िट जो है, इसकी बातचीत बाज़गश्त काफ़ी हुई और उसके बारे में कहा गया कि ये अहमद कुरैशी की मौजूदगी की वजह से ज़रा ज़्यादा तवज्जो का बायस बना। इज़राइली एक NGO है शारका, वो इस तरह के दौरे मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों के करवाती रहती है। चूँकि यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इज़राइल के दौरे कराती है। मकसद उनका भी यही होता है कि इज़राइल के साथ इनके ताल्लुकात वगैरह, अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ़ मुल्कों की बेहतर की जाए। लिहाजा वो इस मामले में भी वही आगे आए और वो दौरा उन्होंने ही अरेंज किया। अब क्या हमारे सरकारी सतह पे किसी ने उनको कांटेक्ट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उनसे कहा कि इस तरह का दौरा अरेंज करें, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन ये लोग जो गए, इनको क्या ज़रूरत पेश आई, ये लोग किस तरह माइल हुए कि एक ऐसा मुल्क इज़राइल, जिससे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं, और हमेशा पाकिस्तान में इज़राइल के मामले में बड़े सख्त जज्बात रहे हैं। लोग अमूमन महसूस करते हैं कि हमारी पॉलिसी इज़राइल के साथ ना मिलने की
یہ بڑی درست پالیسی ہے اور اس پہ کاربند رہنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے حالات کچھ اور ہیں۔ ہمیں ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا مجھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے پاکستان نے یہ پالیسی رکھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ ہمارے قائد اعظم کی بنائی ہوئی پالیسی تھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین کھائی، ان پہ قبضہ کر گئے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے باہر کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 70-72 سال میں فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے وہ انسانیت سوز تھے۔ ان کو دیکھ کے دل روتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور یہی حالات کشمیر میں بھی ہیں۔ کشمیر بھی ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت وہی یہی کچھ کرتا ہے۔ پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا اصولی طور پہ، اس میں اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہمارے قائد نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ یہ ایک پرنسپل ہے، اور جیسے اقوام متحدہ کی بے شمار قراردادیں ہیں پاکستان کے موقف کے مطابق، یعنی کشمیر کے بارے میں اور اسی طرح فلسطین کے بارے میں، تو وہ قراردادوں پہ عمل نہ ہونا وہ زیادہ توجہ طلب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے مفادات دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اسرائیل سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھارت کے بڑے قریبی اور مضبوط تعلقات ہیں اسرائیل سے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا اصولی یہ فیصلہ رہا اور ہم آج دن تک اس پہ کاربند رہے ہیں۔ بہت دفعہ اسرائیلیوں نے اس چیز کو ہمیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، روابط کھولنے کی کوشش کی۔ بہت بڑی وجہ ہے اس کی کہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کا ایک اپنا اثر رسوخ ہے، 22 کروڑ کا ایک ملک ہے۔ اگر پاکستان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں تو اسرائیل کے لیے یہ اسلامی دنیا میں بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ وہ دنیا کو کہہ سکے گا کہ دیکھیں واحد اسلامی طاقت جو آپ کی یہ ایٹمی طاقت ہے اس نے ہمیں تسلیم کیا اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور بہت سارے ملکوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹرکی وغیرہ نے رکھے ہوئے ہیں تعلقات۔ لیکن یہ چیز پاکستان نے اصولی طور پہ جو فیصلہ کیا اس پہ ہم کاربند رہے، اور آج دن تک ہماری پالیسی کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ایک جیسی رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو پرابلم ہے، جو مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ایشو دوبارہ اٹھتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ کا ناجائز بچہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ امریکہ کی اولاد ہے، امریکہ کا حصہ ہے، امریکہ کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے۔ لہذا اس کے معاملے میں تمام پالیسیز جو ہیں وہ امریکہ نے جو بھی بنتی ہیں وہ اسرائیل کی فیور میں بنتی ہیں۔ انفیکٹ وہ سوچ وہاں پہ یہ کہا جاتی ہے کہ وہ صدر امریکہ کا وہ صدر جو اسرائیل کے ساتھ تعلق اپنا ٹھیک نہیں رکھے گا وہ شاید صدر رہ نہ سکے۔ تو اتنی اس کی یعنی حیثیت ہے، اس کا اثر رسوخ اتنا امریکہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ اسرائیل کی پالیسیز یا اسرائیل کے مفادات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہیں۔ ان حالات میں امریکہ کی ہمیشہ کوشش رہی کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے آس پاس اور اس کا اس دنیا میں بڑا ایک پرامن ماحول اس کے پاس ہو، اسرائیل ترقی کر سکے، اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کا تعاون کیا ہوا ہے، سائنٹیفک ہو، ویپن سسٹمز ہوں، دفاع کا معاملہ کوئی۔ نتیجہ یہ کہ آج اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور بہت ماڈرن قسم کے ویپن سسٹمز بھی ہیں، لہذا دنیا ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، بھارت اٹھا رہا ہے فائدہ۔ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھار ان کو جب امریکہ کی طرف سے ڈومور آتا ہے یا جوش ہوتا ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ آج کے معاملے میں یا آج کے وقت پہ اس چیز کا اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہوئی کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب بھی ملک میں PMLN کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ اس طرح کی کاروائیاں کچھ شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے فارن آفس نے کہا کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں اور اس وزٹ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ PMLN کی حکومت ہے، حکومت ان لوگوں کی ہے جن کو ضرورت پڑتی ہے امریکہ کے ساتھ بہت گہرے روابط کی، اور جو کسی نہ کسی شکل میں اسرائیل کے ساتھ قربت چاہتے ہیں، تو ان کے دور میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے۔ لہذا یہ ایکٹیویٹی ہمارے سب لوگ اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے غالباً ان کو کوئی غیر سرکاری رستہ دیا کہ جا کے آپ وزٹ کر کے آئیں، اور یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ حمایت، کچھ نہ کچھ گڈ ول اسرائیل سے کما کے لے کے آئیں۔ یہ اس لیے بھی سارا قصہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور بڑی حد تک اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں، کہ آج کی حکومت کا وجود یہ امریکہ کے ساتھ ساز باز کی وجہ سے آیا۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کی وفاداریاں خریدی گئیں، پارلیمنٹ میں جو بکاؤ مال تھا
اس کو اپنے ساتھ ملایا، خریدا گیا اور رکھا، اور وہ خرید و فروخت جو ہے اس میں امریکہ کا عمل دخل کتنا ہے یہ اس خط سے ہی اندازہ ہوتا ہے، جس میں کہا گیا کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا نو کانفیڈنس موشن تو پھر پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں، اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے، حکومت بدل جاتی ہے، تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو وہ تعلق یا وہ چیز نظر آتی ہے جہاں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ حکومت جس طرح معرض وجود میں آئی ہے اس کے اوپر ایک بوجھ ہوگا، اس کے کندھوں پہ ایک باہر سے مطالبہ ہوگا کہ امریکہ کے وہ مفادات جس کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، ان کی طرف بڑھنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے تاکہ امریکہ کی تائید حاصل رہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بات کرتے رہتے ہیں عموماً ان اڈوں کی جو کہ امریکہ مانگتا ہے یا اس کو چاہیے تھے افغانستان میں کارروائی کرنے کے لیے۔ نیچرلی ہمارے لیے تو وہ مفید نہیں ہے کیونکہ افغانیوں کے ساتھ ہماری بلا وجہ دشمنی بنے گی۔ پھر امریکہ اور بھی بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، چائنا کے اگینسٹ ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کو پاکستان کے مفادات، سیکیورٹی کے یا مالی مفادات ہوں یا اکانومی کے ہوں، اس سے غرض نہیں ہے۔ اتنی عمروں کے تعلقات ہماری جنریشنز کے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ ہم نے اپنے بہتر تعلقات رکھے امریکنوں کے ساتھ، ہم اتحادی بھی رہے، لیکن کبھی بھی یہاں پہ انہوں نے کوئی ایسی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی جس سے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا نظر آئے، جس طرح اسرائیل کھڑا کیا ہوا انہوں نے۔ سو ہم غالباً ان کی نظر میں صرف استعمال ہونے والا ایک سلسلہ، ایک ملک ہیں جن کو وہ وقتاً فوقتاً استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہاں پہ صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ایسی حکومت قائم کر دی جو ان کے مفادات کی نگہداشت کرے، جس حکومت کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنی حفاظت، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اچھا تعلق چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جیسے میاں نواز شریف وغیرہ کا سارا سلسلہ باہر ہے، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو یا برطانیہ کو ناراض کیا جائے، لہذا ان سے کام کروانا امریکہ کے لیے نسبتاً آسان ہے۔ تو ان حالات میں وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ آپ کو کہیں گے اس کو بھول جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں، تو بھارت تو کشمیر نہیں بھولتا، آپ بھول جائیں، آپ تجارت کریں، آپ بھارت کو کنیکٹیوٹی دیں سینٹرل ایشیا تک کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ چائنا کے ساتھ بھی وہ تعلق نہ اتنا گہرا رکھیں، اس کو بھی کم کر دیں، اور پھر ایک وقت آئے جب آپ کو کہا جائے کہ اب آپ اپنے نیوکلیر پروگرام کو بھی چھوڑیں، اس کو کیپ کر دیں، ہم آپ کو گارنٹی دے دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ نیوکلیر NPT کے اوپر سائن کر دیں، معاہدے کے اوپر۔ تو اس طرح کی یہ ڈیمانڈز ہیں، اگر یہاں پہ کوئی پرماننٹ حکومت ایسی آ جاتی ہے ان کی مطلب کی، تو وہ یہ چیزیں بھی ان سے پوری کرواتے رہیں گے۔ غرض یہ کہ اس دورے نے جو کہ ہوا ایک غیر سرکاری ٹائپ کا تھا، اس نے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، جو آج مختلف لوگ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک بدمزگی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آیا جس سے آدمی یہ سمجھے کہ ہم خود مختاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہی نظر آئے کہ جیسے ہم امریکہ کی تائید میں پھر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں امریکہ کو پسند ہیں، جن چیزوں کے اوپر امریکہ بادشاہ خوش ہوتا ہے، ہم وہ کر کے دکھائیں تاکہ ہمیں وہاں سے تائید رہے۔ یہی وہ بدقسمتی ہے جس سے اس ملک کو بچنا ہے، اور بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیڈرشپ تو ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے، باقی تو مفاد پرستوں کا ٹولہ، لیکن عوام تو موجود ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کو احساس بھی ہونا چاہیے، اور وہی ہیں جن کو آواز بلند کرنی ہوگی کہ اس ملک کے مفادات سب سے پہلے دیکھے جائیں، پھر کچھ اور کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔